उन लोगों में से कोई भी बूढ़े बादशाह से नहीं मिला था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो यहाँ भी अपने निशान छोड़ गया हो। हालांकि उसने तो कहा था कि वो सिर्फ उन लोगों की मदद के लिए सामने आता है जिन्हें अपनी मंजिल की जुस्तजू हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम तुलहरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीपल एंड प्लेसेस। आज दी अल्केमिस्ट की उर्दू ट्रांसलेशन एपिसोड 3। लेकिन भेड़ें उसे एक सबसे अहम बात जरूर सिखा चुकी थी, वो ये कि दुनिया में एक जुबान ऐसी भी है जिसे हर कोई समझता है। इसी के जरिए उसने क्रिस्टल मर्चेंट की दुकान पर काम करते हुए मामलात बेहतर बनाए थे। ये जज्बे की जुबान थी, काम को मोहब्बत और मकसद के तहत पूरा करने की जुबान। तंजीर अब उसके लिए अजनबी शहर नहीं रहा था। उसे महसूस हुआ कि जैसे उसने ये जगह फतह की, इसी तरह वो सारी दुनिया फतह कर सकता था। जब तुम कुछ करने का इरादा कर लो तो सारी कायनात तुम्हारी मुआविन बन जाती है, बूढ़े बादशाह ने बताया था। लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि राह में तुम लुट भी सकते हो। तुम्हें तहद नजर फैले हुए वसी और रीज सहराओं का सामना भी हो सकता है और ऐसे लोगों से भी मिलना पड़ सकता है जो अपनी मंजिल के बारे में जानते तो हैं लेकिन उसे पाना नहीं चाहते। बूढ़े बादशाह ने यह भी नहीं बताया था कि अहराम मिस्र तो महज पत्थर का ढेर हैं जिन्हें कोई भी अपने घर के अकबी सहन में तामीर कर सकता है। वो ये भी बताना भूल गया था कि जब किसी के पास इतने पैसे हों कि वो पहले से भी बड़ा रेवड़ बना सकता हो तो उसे ऐसा कर लेना चाहिए। लड़के ने अपना पुराना थैला उठाकर दूसरे सामान के साथ रखा और सीढ़ियों से नीचे उतरकर दुकान में आ गया। दुकानदार एक गैर मुल्की जोड़े के साथ मसरूफ था, जबकि कुछ और ग्राहक क्रिस्टल के गिलासों में कहवे से लुत्फानंदोज हो रहे थे। दुकान पर आज सुबह मामूल से ज्यादा रश था। उसने दुकानदार को आज पहली बार जरा गौर से देखा तो उसे लगा कि उसके बाल बिल्कुल बूढ़े बादशाह के बालों जैसे थे। उसे उस मिठाई वाले की मुस्कुराहट भी याद आ गई जिसे वो तंजीर में उस वक्त मिला था जब उसके पास ना कोई ठिकाना था और ना ही कुछ खाने पीने के लिए। मिठाई वाले की मुस्कुराहट भी बूढ़े बादशाह की मुस्कुराहट जैसी ही थी। इन लोगों में से कोई भी बूढ़े बादशाह से नहीं मिला था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो यहाँ भी अपने निशान छोड़ गया हो। हालांकि उसने तो ये कहा था कि वो सिर्फ उन लोगों की मदद के लिए सामने आता है जिन्हें अपनी मंजिल की जुस्तजू हो। लड़का दुकानदार को अलविदा कहे बगैर ही रुखसत हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दूसरे लोगों के सामने उसकी आंखें भर आएं। उसने सोचा कि वो ये जगह, यहाँ के लोगों और उन चीज़ों को हमेशा याद रखेगा जो उसने यहाँ से सीखी। वो खुद को इस कदर पुरइत्तेमाद महसूस कर रहा था कि जैसे वो दुनिया फतह करने के काबिल हो गया हो। मैं जानता हूँ कि मैं फिर से अपने रेवड़ की देखभाल करने जा रहा हूँ, उसने इंतहाई यकीन के साथ खुद से कहा। लेकिन वो अपने फैसले पर खुश नहीं था। उसने जिस ख्वाब की तकमील के लिए पूरा 1 साल मेहनत की थी, अब लग रहा था कि जैसे लम्हा बलम्हा उसकी अहमियत कम होती जा रही हो। शायद हकीकत में ये उसका ख्वाब था ही नहीं। उसने खुद को कायल करने के लिए दोबारा सोचा कि शायद क्रिस्टल मर्चेंट की तरह मक्का मुकरमा जाने की बजाय इस ख्वाब की तकमील के इंतजार में ही जिंदगी गुजार देना बेहतर है। जो ही उसने बेध्यानी में यूरीम और थमीम को छुआ तो उनके लम्स से उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे बूढ़े बादशाह की तमाम तवानाइयां उसकी जात में मुंतकिल हो गई हों। ये महज इत्तेफाक था या फिर वाकई एक शुगून, लड़के ने सोचा। इन्हीं ख्यालों में वो उस दुकान पर पहुंचा जहां वो पहले रोज आया था, लेकिन अब यहाँ कोई चोर नहीं था। दुकानदार ने उसे पीने के लिए कहवा पेश किया। लड़के ने सोचा, अगर मैं वापस अपने वतन चला जाऊं तो चरवाहा बन सकता हूं, क्योंकि मैं भेड़ों की देखभाल करना जानता हूं, भूला तो कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा करने से शायद मुझे दोबारा इहराम मिस्र जाने का मौका ना मिले। बूढ़े ने सोने की ज़रा पहन रखी थी और वो मेरे माजी के बारे में भी जानता था। वो वाकई बादशाह था, एक दाना और अक्लमंद बादशाह। उंदलस की पहाड़ियां यहाँ से सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत पर थीं, मगर उसके और इहराम मिस्र के दरमियान एक अजीम सहरा हायल था। मैं 2 घंटे मजीद अपनी मंजिल से करीब हो गया हूँ, लड़के ने तस्वीर के दूसरे रुख पर गौर करते हुए सोचा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये 2 घंटे की मुसाफत फैलकर 1 साल तक मुहित हो गई थी। मैं जानता हूँ कि मैं रेवड़ क्यों बनाना चाहता हूँ, उसने सोचा। भेड़ें मेरे लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं तो उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ और फिर वो अच्छी दोस्त भी तो बन सकती है। दूसरी तरफ सहरा है, मैं नहीं जानता कि वो मेरा दोस्त बन सकता है या नहीं, लेकिन मैंने अपना खजाना तो सहरा ही में तलाश करना है। अगर ये नहीं मिलता तो घर तो मैं किसी भी वक्त जा सकता हूँ। अब मेरे पास वक्त है और पैसा भी, तो मुझे ये क्यों नहीं करना चाहिए।
یہ سوچ کر اس کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی کہ واپس جا کر وہ چرواہا تو کسی بھی وقت بن سکتا ہے، کرسٹل کا کاروبار بھی ایک امکان ہے، شاید اور بھی کئی بیش بہا مواقع ہوں، لیکن اس کا اپنا ایک خواب تھا، ایک منزل تھی، اور وہ بادشاہ سے بھی مل چکا تھا۔ ایسا ہر کسی کے ساتھ تو نہیں ہوتا۔ اسی سوچ میں وہ قہوہ خانہ سے باہر آ گیا۔ اسے یاد آیا کہ ایک سوداگر کرسٹل فروش کو صحرا میں سے گزرنے والے قافلوں کے ذریعے مال فراہم کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر یوریم اور تھومیم کو ہاتھ میں لے لیا، کیونکہ یہی وہ پتھر تھے جن کی وجہ سے وہ ایک بار پھر اپنے خزانے کی جانب گامزن تھا۔ جب بھی کوئی انسان اپنی منزل کی تلاش میں نکلتا ہے تو میں اس کے ساتھ اس کے آس پاس ہی ہوتا ہوں، بوڑھے بادشاہ نے بتایا تھا۔ بھلا اس میں کیا حرج تھی کہ کرسٹل فروش کو مال فراہم کرنے والے سوداگر کے گودام میں جا کر دریافت کر لیا جائے کہ کیا اہرام مصر واقعی اتنی دور ہے۔ انگریز ایک احاطے میں بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ گودام بھی تھا اور جانوروں کا باڑا بھی۔ احاطے کی فضا گرد اور جانوروں کے پسینے کی بو سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسے تعفن زدہ ماحول میں آؤں گا۔ انگریز نے ایک کیمیائی رسالے کی ورق گردانی کرتے ہوئے سوچا، بہترین یونیورسٹیوں میں 10 سال گزار کر میں یہاں اس باڑے میں بیٹھا ہوں۔ نشانیوں پر اس کا اعتقاد پختہ تھا، اس لیے اسے یوں ہی آگے بڑھتے جانا تھا۔ اس کی زندگی اور تمام تر مطالعہ کا مقصد ہی ایک ایسی زبان کی تلاش تھی جو ساری کائنات کی حقیقی زبان ہو۔ اس نے اسپرانتو سیکھی، تمام مذاہب کا بغور مطالعہ کیا اور اب کیمیا پڑھ رہا تھا۔ وہ اسپرانتو بول سکتا تھا، مذاہب عالم پر بھی اچھی خاصی سمجھ بوجھ تھی، لیکن ابھی تک وہ کیمیا گر نہیں بن سکا تھا۔ اس ضمن میں اسے کئی اہم سوالوں کے جواب مل چکے تھے، لیکن اس کا علم اب ایک خاص نقطے پر پہنچ کر رک گیا تھا جہاں سے آگے بڑھنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ایک کیمیا گر سے تعلقات بنانے کی کوشش بھی کی، لیکن ناکام رہا۔ یہ کیمیا گر بھی بس اپنے ہی بارے میں سوچتے ہیں، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں کبھی وہ نسخہ ملا ہی نہ ہو جو ہر شے کو سونے میں بدل دے، اور اس طرح وہ اپنی کم علمی چھپا رہے ہوں۔ وہ اپنی وراثتی جائیداد کا بڑا حصہ پہلے ہی اس سنگ پارس کی تلاش پر خرچ کر چکا تھا۔ وہ دنیا بھر کی بڑی بڑی لائبریریوں کی خاک چھان اور علم کیمیا پر تمام نایاب اور قیمتی کتابیں خرید چکا تھا۔ اس نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ برسوں پہلے عرب کا ایک مشہور کیمیا گر یورپ سے گزرا جس کی عمر 200 سال سے زیادہ تھی۔ اس کے پاس وہ راز تھا جو کسی بھی چیز کو سونے میں بدل سکتا تھا۔ انگریز اس کہانی سے بہت زیادہ متاثر ہوا، لیکن اس کے نزدیک اس کی اہمیت ایک افسانوی کردار سے زیادہ نہیں تھی۔ پھر اس کی ملاقات اپنے ایک پرانے دوست سے ہوئی جو کئی سال مصر میں آثار قدیمہ کی تلاش میں گزار چکا تھا۔ اس کے دوست نے ایک ایسے عرب باشندے کا ذکر کیا جس کے پاس غیر معمولی اور حیرت انگیز طاقتیں تھیں۔ وہ نخلستان الفیوم میں رہتا ہے، اس کے دوست نے بتایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی عمر 200 سال ہے اور وہ ہر چیز کو سونے میں بدلنے کا راز بھی جانتا ہے۔ انگریز نے جب یہ سنا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے تمام مصروفیات چھوڑی، اہم ترین کتابیں ساتھ لیں اور گھر سے نکل پڑا، اور اب یہاں اس گردآلود اور بدبودار گودام میں بیٹھا صحرا کے سفر پر روانہ ہونے کا منتظر تھا۔ گودام سے باہر ایک بڑا قافلہ روانگی کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس قافلے نے نخلستان الفیوم سے گزرنا تھا۔ میں اس کیمیا گر سے ملنے والا ہوں، انگریز نے سوچا۔ اس خیال کے ساتھ ہی اسے جانوروں کی بدبو قدرے قابل برداشت لگنے لگی۔ ایک عرب نوجوان کندھوں پر سامان اٹھائے باڑے میں داخل ہوا اور انگریز سے سلام لی۔ اب کہاں جا رہے ہیں؟ نوجوان نے انگریز سے پوچھا۔ میں صحرا کے سفر پر جا رہا ہوں، آدمی نے کتاب سے نگاہیں اٹھائے بغیر جواب دیا۔ وہ اس وقت کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ زندگی بھر کے مطالعہ سے اہم نکات کی دہرائی کر لے، کیونکہ کیمیا گھر نے اس کا امتحان تو ضرور لینا تھا۔ عرب نوجوان ایک کتاب نکال کر پڑھنے لگا۔ کتاب اسپینی زبان میں تھی۔ ٹھیک ہے بھئی، انگریز نے سوچا۔ انگریز اسپینی زبان بھی بڑی روانی سے بول سکتا تھا۔ اس نے سوچا، چلو یہ تو اچھا ہو گیا کہ اگر یہ نوجوان بھی الفیوم ہی جا رہا ہے تو فارغ وقت میں اس سے گپ شپ کی جا سکتی ہے۔ نوجوان نے کتاب کا ابتدائی پیرا جو تدفین کے بارے میں تھا پڑھتے ہوئے کہا، بڑی عجیب کتاب ہے۔ میں گزشتہ 2 سال سے اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر چند ابتدائی صفحات سے آگے بڑھ ہی نہیں سکا۔ ابھی تک اسے اپنے فیصلوں پر یقین نہیں تھا، لیکن اب ایک بات وہ ضرور جان چکا تھا کہ فیصلہ کر لینا ہی امور کی انجام دہی کا آغاز ہوتا ہے۔ جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ ایک ایسے طوفان میں چھلانگ لگا دیتا ہے جس کی لہریں اسے ان مقامات تک لے جاتی ہیں جہاں سے وہ پہلے کبھی نہیں گزرا ہوتا۔
جب میں خزانے کی تلاش میں نکلا تو مجھے قطعاً علم نہیں تھا کہ مجھے کرسٹل مرچنٹ کی دکان پر کام کرنا پڑے گا۔ لڑکے نے سوچا، قافلے کے ساتھ سفر کرنا میرا فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن قافلہ مجھے کہاں لے جائے گا یہ تو فی الحال ایک راز ہی ہے۔ کتاب پڑھنے میں مصروف انگریز کا رویہ غیر دوستانہ تھا اور لڑکے کی آمد پر وہ شاید تھوڑا بیزار بھی ہوا تھا۔ ان دونوں میں دوستی تو ہو سکتی تھی، مگر انگریز نے گفتگو کا سلسلہ ہی جاری نہ رکھا۔ لڑکے نے اپنی کتاب بند کر دی کیونکہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے انگریز اور اس کے درمیان کوئی مشابہت پیدا ہو۔ اس نے یوریم اور تھومیم جیب سے نکالے اور ان سے کھیلنا شروع کر دیا۔ یوریم اور تھومیم، انگریز نے پکارا۔ یہ برائے فروخت نہیں ہے، لڑکا بولا اور پتھر واپس جیب میں رکھ لیے۔ ان کی کوئی خاص قیمت بھی نہیں ہے، انگریز نے جواب دیا۔ یہ پہاڑی کرسٹل ہیں اور ایسے کرسٹل تو لاکھوں مل جاتے ہیں، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ یوریم اور تھومیم ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ اس علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ مجھے ایک بادشاہ نے بطور تحفہ دیے تھے، لڑکے نے کہا۔ اجنبی نے کوئی جواب دیے بغیر جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس طرح کے 2 پتھر نکالے اور بولا، کیا تمہیں بادشاہ نے دیے تھے؟ لڑکے نے گفتگو ختم کرنے کی خواہش سے کہا، آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ کوئی بادشاہ مجھ جیسے چرواہے کے ساتھ بھی بات کر سکتا ہے؟ نہیں، ایسا تو ہرگز نہیں، انگریز نے جواب دیا۔ یہ چرواہے ہی تو تھے جنہوں نے دنیا میں پہلے بادشاہ کی پہچان کی اور اس کی بادشاہت کو تسلیم کیا۔ اس نے یہ سوچتے ہوئے کہ لڑکے کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی، مزید کہا، ان کا ذکر تو بائبل میں بھی ہے اور میں نے بھی بائبل پڑھ کر ہی یوریم اور تھومیم کے بارے میں سیکھا ہے، اور پادری تو یہ پتھر سونے کی زرہ میں جڑ کر پہنتے بھی ہیں۔ لڑکے کو گودام میں آنا اب اچانک اچھا لگنا شروع ہو گیا۔ شاید یہ ایک نشانی ہے، انگریز نے قدرے زور دے کر کہا۔ آپ کو نشانیوں کے بارے میں کس نے بتایا؟ لڑکے نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ زندگی میں رونما ہونے والی ہر بات ہی ایک نشانی ہے، انگریز نے رسالہ بند کرتے ہوئے کہا۔ کائنات میں ایک عالمگیر زبان موجود ہے، لیکن اب اسے بھلا دیا گیا ہے۔ میں دوسری باتوں کے علاوہ اس زبان کی تلاش میں بھی ہوں، اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ مجھے ایک کیمیا گھر کی تلاش ہے جو یہ عالمگیر زبان جانتا ہے۔ اسی دوران گودام کا مالک اندر آ گیا۔ مالک نے آتے ہی کہا، آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں کیونکہ ایک قافلہ آج ہی الفیوم کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے تو مصر جانا ہے، لڑکے نے کہا۔ تم کس قسم کے عرب ہو؟ الفیوم تو مصر ہی میں ہے، گودام مالک نے قدرے چونک کر کہا۔ یہ ایک اچھا شگون ہے۔ جب گودام کا مالک باہر نکل گیا تو انگریز نے کہا، اگر کبھی ممکن ہوا تو میں لفظ قسمت اور اتفاق پر ایک مکمل انسائکلوپیڈیا لکھوں گا۔ عالمگیر زبان انہی 2 الفاظ پر مشتمل ہے۔ انگریز نے لڑکے سے کہا، ہماری ملاقات محض اتفاق نہیں اور ہم دونوں کے پاس یوریم اور تھومیم بھی ہیں، تو کیا تم بھی کسی کیمیا گھر کی تلاش میں ہو؟ میں خزانے کی تلاش میں ہوں، لڑکے نے کہا۔ لیکن انگریز نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دی اور بولا، آپ کہہ سکتے ہو کہ میں بھی کچھ ایسا ہی کرنے جا رہا ہوں۔ میں تو جانتا ہی نہیں کہ کیمیا گری کیا ہے۔ لڑکے نے ابھی بات شروع کی ہی تھی کہ گودام مالک نے انہیں باہر بلا لیا۔ میں قافلے کا سردار ہوں، سیاہ آنکھوں والا ایک باریش آدمی بولا۔ قافلے میں موجود ہر انسان کی زندگی خدا کے بعد میرے ہاتھ میں ہے۔ صحرا ایک ایسی خوبصورت عورت کی مانند ہے جو مردوں کے ہوش اڑا دیتی ہے۔ قافلہ 200 افراد اور اونٹوں، گھوڑوں، خچروں اور پرندوں سمیت 400 جانوروں پر مشتمل تھا۔ قافلے میں خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھے اور کچھ ایسے مرد بھی جن کے پاس تلواریں اور بندوقیں تھیں۔ انگریز کے سامان میں کتابوں سے بھرے کئی صندوق بھی تھے۔ لوگ شور مچا رہے تھے اور قافلے کا سردار اپنی بات دہرائے جا رہا تھا تاکہ ہر کوئی اسے سمجھ لے۔ وہ کہہ رہا تھا، تم میں سے ہر کسی کے اپنے اپنے نظریات ہیں، لیکن میں خدائے واحد پر یقین رکھتا ہوں اور اسی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ ہم صحرا خیر و عافیت سے عبور کر لیں، اور آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ میرے حکم کی تعمیل کا وعدہ کریں، کیونکہ صحرا میں حکم عدولی کا مطلب صرف اور صرف موت ہے۔ قافلے میں ہلکا ہلکا شور تھا، سب منہ ہی منہ میں عہد کر رہے تھے۔ لڑکے نے بھی قسم کھائی کہ وہ ہر حال میں قافلے کے سردار کے ساتھ کیا گیا عہد نبھائے گا۔ تاہم انگریز خاموش رہا۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں صحرا سے بحفاظت گزر جانے کی دعائیں کر رہا تھا۔ بگل کی آواز پر سب اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے۔ انگریز اور لڑکے کے پاس اونٹ تھے، وہ دونوں بھی ان پر سوار ہو گئے۔ لڑکے کو انگریز کے اونٹ پر ترس آ گیا، جس پر کتابوں کے کئی صندوقوں کا بوجھ بھی تھا۔ دنیا میں اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں، انگریز نے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہوئے کہا جہاں سردار کی تقریر سے پہلے ختم ہوا تھا۔ میں یہاں اس لیے موجود ہوں کہ میرے ایک دوست نے ایک عرب شخص کے بارے میں بتایا تھا۔ قافلہ چلنے کی وجہ سے
لڑکے کو انگریز کی باتیں مشکل سے سنائی دے رہی تھیں، لیکن وہ یہ ضرور سمجھ رہا تھا کہ انگریز کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ایک طلسماتی کڑی جو ایک واقعہ کو دوسرے واقعہ سے ملاتی ہے، اسی نے اسے پہلے چرواہا بنایا، یہی کڑی اسے بار بار خواب دکھاتی، یہی اسے افریقہ لے کر آئی جہاں وہ ایک لٹیرے کے ہاتھوں لٹا اور پھر کرسٹل مرچنٹ کے پاس پہنچا، اور جیسے جیسے کوئی منزل سے قریب تر ہوتا جاتا ہے اتنا ہی منزل اس کی تخلیق کا حقیقی مقصد نظر آنے لگتی ہے۔ لڑکے نے سوچا، قافلہ صبح کے وقت سفر کرتا، دوپہر کو آرام کرتا اور شام کو پھر سفر کا آغاز کر دیتا۔ یوں اپنے سفر پر مشرق کی جانب گامزن تھا۔ لڑکا خاموشی سے صحرا میں موجود جانوروں اور لوگوں کا مشاہدہ کر رہا تھا، جبکہ انگریز اپنی کتابوں کے مطالعہ میں مگن تھا۔ سفر کے آغاز والے دن کی نسبت جب بچوں کی چیخوں، جانوروں کی آوازوں اور مخصوص بو اور گائیڈز کی چیخو پکار سے ماحول بھرا ہوا تھا، لیکن آج معاملات بالکل مختلف تھے۔ اب وہ صحرا کے بیچوں بیچ سفر کر رہے تھے، جہاں صرف صحرا کی مخصوص ہوا تھی اور جانوروں کے قدموں کی آواز۔ یہاں تو گائیڈز کے بولنے کی آواز بھی خال خال ہی سنائی دے رہی تھی۔ ایک رات ایک خودی بان بولا، میں کئی بار صحرا عبور کر چکا ہوں۔ صحرا اتنا وسیع اور افق اتنی دور ہے کہ انسان خود کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، شاید اسی لیے وہ صحرا میں خاموش رہتا ہے۔ حالانکہ لڑکے نے اس سے قبل صحرا میں قدم تک نہیں رکھا تھا، لیکن پھر بھی وہ خودی بان کی باتیں سمجھ رہا تھا۔ اس نے جب کبھی بھی آگ یا سمندر کا مشاہدہ کیا تو وہ ان کی لافانی طاقت کے زیر اثر آئے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے بھیڑوں اور کرسٹل مرچنٹ سے بہت کچھ سیکھا تھا، لڑکے نے سوچا۔ میں صحرا سے بھی سیکھوں گا، یہ بھی تو دانا اور عمر رسیدہ ہے۔ ہوا مسلسل چل رہی تھی۔ لڑکے کو یاد آیا کہ ایک روز وہ اسی طرح کی ہوا میں طریفہ کے قلعے کی فصیل پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اپنی بھیڑوں کی یاد بھی آئی جو اب بھی اندلس کی سرزمین پر پہلے کی طرح ہی چل رہی ہوں گی۔ اب وہ میری بھیڑیں نہیں ہیں، اس نے خود سے کہا۔ انہیں نئے مالک سے لگاؤ ہو گیا ہوگا اور وہ مجھے بھول چکی ہوں گی۔ اچھی بات ہے، سفر کی عادی بھیڑیں کسی ایک جگہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرا کرتی۔ اسے تاجر کی بیٹی بھی یاد آئی۔ اس نے سوچا کہ اس کی کسی بیکری والے یا کسی دوسرے چرواہے سے شادی ہو چکی ہوگی جو اس کو دلچسپ کہانیاں سناتا ہوگا۔ آخر وہ اکیلا ہی تو ایسا چرواہا نہیں تھا جو لکھنا پڑھنا جانتا ہو۔ اسے اپنی ذہانت پر خوشی ہونے لگی کہ وہ خودی بان کی فلسفیانہ گفتگو سمجھ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ عالمگیر زبان سیکھ رہا ہو، ایسی زبان جو لوگوں کے ماضی اور حال کا یکساں احاطہ کرتی ہو۔ اس کی ماں تو ایسی باتیں کرنے والوں کو قیافہ شناس پکارا کرتی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ کبھی کبھار انسان کی روح کائنات کے بے پایہ دھارے میں یوں غوطہ زن ہو جاتی ہے کہ اسے تمام چیزوں کی جھلک نظر آ جاتی ہے۔ مکتوب، لڑکے نے کرسٹل مرچنٹ کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ صحرا کہیں تو ریت کا سمندر تھا اور کہیں کہیں اس میں پہاڑ تھے۔ جب راستے میں کوئی ٹیلا آتا تو قافلہ تھوڑا سا راستہ موڑ لیتا، لیکن اگر کہیں زیادہ بڑی چٹانیں حائل ہوتی تو قافلے کو لمبا راستہ اختیار کرنا پڑتا، اور اگر ریت اتنی نرم ہوتی جس میں جانوروں کے پاؤں دھنس جاتے تو پھر ٹھوس راستہ تلاش کرنا پڑتا۔ کبھی کبھار قافلے کا سامنا ایسی خشک جھیل سے ہوتا جس پر نمک کی تہ جمی ہوتی۔ جانور ڈر کر یہاں چلنے سے انکار کر دیتے۔ ایسی صورت میں خودی بان نیچے اتر کر جانوروں کا بوجھ کم کرنے کے لیے کچھ سامان اتار کر اپنے کندھوں پر رکھ لیتے اور جھیل پار کرنے کے بعد دوبارہ جانوروں پر لاد دیتے۔ اگر کوئی خودی بان بیمار پڑ جاتا یا مر جاتا تو دوسرے خودی بان قرہ نکال کر نیا خودی بان مقرر کر لیتے۔ ایسا کرنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ چاہے جتنی مرضی رکاوٹیں آئیں، چاہے جتنے مرضی چکر کاٹنے پڑے، لمبا راستہ اختیار کرنا پڑے، آخر سیدھے راستے پر واپس آ کر جانا طے شدہ راستے پر ہی تھا۔ قافلہ اپنی ہمت کا تعین ستارے کی مدد سے کر رہا تھا جو بالکل نخلستان کے اوپر تھا۔ صبح جب قافلے والوں کی نظر ستارے پر پڑتی تو انہیں یقین ہو جاتا کہ وہ اسی درست راستے پر جا رہے ہیں جہاں پانی، کھجور کے باغات، سائبان اور دوسرے لوگ بھی موجود ہیں۔ سارے قافلے میں صرف ایک انگریز ہی تھا جسے آس پاس کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ تو بس اپنی کتابوں میں ہی مگن تھا۔ کتاب تو لڑکے کے پاس بھی تھی۔ اس نے سفر کے ابتدائی دنوں میں مطالعہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن پھر اسے قافلے کا مشاہدہ کرنا اور صحرائی ہوا کے گیت سننا زیادہ بہتر لگا۔ جو ہی اپنے اونٹ کے ساتھ اس کا تال میل بڑھنے لگا تو اس نے کتاب پھینک دی۔ اگرچہ اس نے یہ خیال پال رکھا تھا کہ وہ جب بھی کتاب کھولتا ہے کوئی نہ کوئی اہم نکتہ ضرور سیکھ لیتا ہے، مگر اب اسے یہ ایک غیر ضروری بوجھ لگنے لگا تھا۔ اس نے کتاب سے چھٹکارا حاصل کر کے خودی بان سے دوستی کر لی۔ رات کو جب وہ آگ جلا کر الاؤ کے ارد گرد بیٹھتے تو لڑکا خودی بان کو اپنے مہم جوئی کے قصے سناتا۔
ایک دن حدیبان نے بھی اپنی زندگی کا ایک قصہ سنایا۔ میں الکیروم کے پاس رہتا تھا، اس نے کہا۔ میرا اپنا باغ، گھر بار اور بچے تھے۔ لگتا تھا کہ مرتے دم تک زندگی ایسی ہی رہے گی۔ ایک سال فصل بہت اچھی ہوئی اور ہم سب حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ گئے۔ اس فرض کی ادائیگی پر میں بہت خوش اور مطمئن تھا، اور اب کوئی تمنا نہیں تھی، بے شک مجھے موت آ جاتی۔ ایک روز بہت زور کا زلزلہ آیا اور ساتھ ہی دریائے نیل میں شدید طغیانی آ گئی۔ میں سوچا کرتا تھا کہ ایسا حادثہ دوسروں کے ساتھ تو پیش آ سکتا ہے، لیکن میرے ساتھ کبھی نہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ میرا گھر اور کھیت کھلیان سب برباد ہو گئے، اور اب میں حدیبان بن کر روزی روٹی کما رہا ہوں۔ اس حادثے سے میں نے ایک سبق سیکھا، وہ یہ کہ انسان کو اس وقت تک انجان خوف کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں جب تک وہ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ہم اس بات سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اسے کھو دیں گے، لیکن یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کاتب تقدیر وہی ہے جس نے ہم سے پہلے آنے والے لوگوں کی تقدیر لکھی تھی۔ اگر ہم یہ بات سمجھ لیں تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب کبھی دو قافلوں کی ملاقات ہوتی تو وہ اشیاء ضروریہ کا تبادلہ کرتے اور آگ کے قریب بیٹھ کر اپنے اپنے سفر کی کہانیاں سناتے اور ایک دوسرے کو ریت کے طوفانوں سے آگاہ بھی کرتے۔ کبھی کبھی قافلے کا سامنا پورسرار نقاب پوش اونٹ سواروں سے بھی ہوتا۔ یہ وہ بدو تھے جن کا کام قافلے کے راستوں کی نگہبانی کرنا اور انہیں راہزنوں اور ڈاکوؤں سے خبردار رکھنا تھا۔ سیاہ لباس والے ان نقاب پوشوں کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ وہ جس خاموشی سے ظاہر ہوتے بالکل اسی طرح نظروں سے غائب ہو جاتے تھے۔ ایک رات ایک حدیبان آگ کے قریب آیا جہاں انگریز اور لڑکا بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگا، افواہ ہے کہ دو صحرائی قبائل کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے۔ یہ سن کر تینوں خاموش ہو گئے۔ لڑکے کو یوں محسوس ہوا جیسے فضا میں خوف پھیل گیا ہو۔ ایک بار پھر اسے ایسی عالمگیر زبان کا احساس ہوا جو لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ انگریز نے پوچھا، کیا ہماری جان کو خطرہ ہے؟ جب آپ ایک بار صحرا کا سفر شروع کر دیں تو واپسی کی راہیں بند ہو جاتی ہیں، حدیبان نے کہا، اور جب واپس نہ جا سکیں تو پھر بہترین حکمت عملی آگے بڑھنے کی راہ تلاش کرنا ہوتی ہے، باقی سب اللہ پر چھوڑ دیں۔ آخر میں اس نے لفظ مکتوب بولا اور چپ کر گیا۔ آپ کو صرف قافلے پر توجہ دینی چاہیے۔ حدیبان کے جانے کے بعد لڑکے نے انگریز سے کہا، قافلے کو مشکلات اور رکاوٹوں سے گزرنے کے لیے کئی چکر کاٹنے پڑتے ہیں، لیکن اس کا رخ اپنی منزل کی طرف ہی رہتا ہے۔ تمہیں دنیا کے بارے میں جاننے کے لیے زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھنی چاہیے، انگریز نے جواب دیا۔ اس حوالے سے تو کتابیں بھی صحرا میں قافلے جیسی ہی ہیں۔ ناظرین، آپ نے دی الکیمسٹ کی اردو ٹرانسلیشن ایپیسوڈ 3 سنی۔ ایپیسوڈ 1 اور 2 آپ آلریڈی دیکھ اور سن چکے ہیں، ان کے لنک ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، چاہیں تو آپ انہیں دوبارہ دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کاوش اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویک نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔